बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। आज हुकूमत को भी एक ऐसा ही सरप्राइज मिला जैसा कि अब से कुछ अरसा कबल वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में आकर तमाम सियासी जमातों को और तमाम कौम को एक सरप्राइज दिया था। वो सरप्राइज ये था कि शायद वो जमातें जो कुछ और तवक्को कर रही थीं, उनके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से एक 4 रुकनी कमेटी कायम की जाएगी और फिर 4 रुकनी कमेटी हम सबके सामने आ गई। इसके साथ साथ सरप्राइज आज क्या दिया मौलाना फजलुर रहमान ने कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आप को मुज़ाकरात से अलग थलग कर दिया। ये वो एक अहम मामला था। लेकिन अमनो अमान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं। वो अच्छी खबरें यह हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से चीजें मुस्बत सिमत में जा रही हैं। मौलाना समीउल हक, मौलाना अब्दुल अजीज और प्रोफेसर इब्राहिम नुमाइंदगी कर रहे हैं तालिबान की कमेटी का। इसके साथ साथ तालिबान ने अपनी भी एक सियासी शूरा का ऐलान कर दिया है। उसमें भी 9 अरकान हैं, लेकिन फ्रंट पे जो कमेटी रहेगी वो मुज़ाकरात करेगी हुकूमती कमेटी से। और इसके साथ साथ हुकूमती कमेटी और तालिबान की जानिब से नामजद की गई कमेटी में पहला आप कह लें कि एक बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। कहा गया है कि टेलीफोन के जरिए राब्ता हुआ है। ये जो 4 इस वक्त आप स्क्रीन पर चेहरे देख रहे हैं, ये हुकूमती टीम के चेहरे हैं। इनमें से एक जो चेहरा है वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए खास नाम रखते हैं। ये कहा तो ये गया है कि टेलीफोन के जरिए राब्ता हुआ है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि खाना खाया गया है जिन जिनकी मुलाकात हुई है, यानी तालिबान की जानिब से जो कमेटी नामजद हुई है। तहरीक तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने यह कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो हमारी शराइत के हवाले से खबरें आ रही हैं, यह बिल्कुल गलत है। हमने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी। यह भी लग रहा है कि अब बादल इस हवाले से भी छट रहे हैं कि शराइत किसी तरफ से नहीं है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने भी तालिबान की जानिब से जो नामजद कमेटी है उसका खैर मकदम किया है और इसके साथ साथ दोनों अतराफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो इंतहाई बेहतर हैं। लेकिन इमरान खान का नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, तालिबान की जानिब से नामजद किया गया था। आज कोर कमेटी ने फैसला किया है कि इमरान खान उस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान पर सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खासी तनकीद की गई। लेकिन याद रहे कि इमरान खान पर यह तनकीद बेजा इसलिए भी है कि इमरान खान रोजे अव्वल से मुज़ाकरात का मौक़िफ़ रखते हैं। इसके साथ साथ आज जो सरप्राइज मिला हुकूमत को वो है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान ने आज मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ना तो उनसे मुशावरत हुई है, ना उनसे हुकूमत ने कोई बातचीत की है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम अपने आप को मुज़ाकरात से अलग रखेगी। वो पुरुमीद हैं, वो उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें खदशात भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, जरा पहले आपको ये सुनवाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ कोई मुशावरत भी नहीं की। आज के इजलास में तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो कावशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगी और अगर हुकूमत ने कोई ताउन मांगा तो हस्ब ज़रूरत और हस्ब इस्तिताअत ताउन भी कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ यह है कि ये कमेटियों का मामला नहीं है, कमेटियों का मसला नहीं है, ये मामलात जिरगा हल कर सकता है। यह भी उनका एक मौक़िफ़ है। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब एजाजुल हक ने। एजाजुल हक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा जनाब अहमद रजा कसूरी साहब, मुमताज कानूनदान भी हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, रुकने कौमी असम्बली, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। एजाजुल हक साहब, ये जो मंजर आप अभी देख रहे हैं, पहले हम जरा इसके जरा मुस्बत पहलुओं पर जिक्र कर लें, बाकी तहफ़्फ़ुज़ात की तो बाद में बात की जाएगी।
آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں مثبت سمت میں جا رہی ہیں؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ مثبت سمت میں جا رہی ہیں اور مثبت پہلوؤں کی آپ نے بات کی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ایک بہت کنسنسس ایوالو ہو رہا تھا اور گورنمنٹ پہ بہت پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپریشن کیا جائے, لیکن اس کے باوجود امن کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا. اور کمیٹی بھی جو بنائی ہے حکومت نے, 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے, میرے خیال میں اس پہ کسی کو اعتراضات نہیں ہے, جس میں ایک نام جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا ہے. طالبان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی موو یہ ہے کہ انہوں نے نان پولیٹیکل پارٹی کو ایک پولیٹیکل پارٹی مطلب کمیٹی بنا دی. انہوں نے بیچ میں اپنی طرف سے تو نام دیے تھے, فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا, سمیع الحق صاحب کا نام اس کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جماعت اسلامی کو بھی اس میں ڈال دیا, جو کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو کہ پرو ٹاکس رہی ہیں ہمیشہ اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے امن ہو. اب میں سمجھتا ہوں ایک اچھے ماحول میں, کیونکہ آج کچھ دفاع پاکستان کونسل کی میٹنگ تھی, اس سے پہلے جو ہے ایک اجلاس ہوا جو کہ طالبان کی طرف سے نامزد کمیٹی ہے, جس میں مولانا عبدالعزیز اور سمیع الحق صاحب اور پروفیسر ابراہیم شامل ہوئے. تو اس کی طرف سے بھی جو پیغامات آ رہے ہیں اور جو بات ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ ان کی ہوئی ہے یا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی ہوئی ہے, مثبت پیش رفت ہے. اب آگے چل کر معلوم ہوگا کہ پہلی یا دوسری میٹنگ کے بعد, ایک باضابطہ میٹنگ تو کل انہوں نے رکھ لی ہے 2 بجے, اس میٹنگ کے بعد معلوم ہوگا کہ دیکھیں اب اس میں انٹریکشن نہیں ہے طالبان کا. کیا وہ اس کمیٹی کو کل ہی بتائیں گے کہ ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں, یا پہلے دونوں اپنا انٹروڈکشن کروانے کے بعد جب باضابطہ طور پر آگے بڑھیں گے تو پھر کوئی ایجنڈا سامنے آئے گا, اس ایجنڈے کو میں سمجھتا ہوں سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوگا کہ کیا پیش رفت ہوگی اس میں. ٹھیک, ایک بات میں سمجھتا تھا اس میں, جیسے کہ حکومت نے اچھا جسچر دیا ہے, باقی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے بھی اچھا اس میں جسچر آنا چاہیے. جس طرح کہ یہ سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے پچھلی نیگوسیشن میں بھی ایک سیز فائر کا اعلان نہیں کیا گیا تھا, بلکہ اس پر عمل درآمد کروایا گیا تھا, جبکہ دوسری طرف سے نہیں ہوا تھا. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ امریکہ سے بھی بات چیت کرے کہ اس تمام عمل کے دوران یہ ڈرون حملے بھی روکنے چاہیے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا ایگریشن سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے. احمد رضا قصوری صاحب, آپ کی جماعت اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی, ہم جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے کہ جو ڈائلاگ ہے اس سے پازیٹو ڈیولپمنٹ, لیکن ہمارے اشکال ہے کہ اس ڈائلاگ میں نکلنا لگانا کچھ نہیں. اسی چیز یہ پھر ایک ڈائیورشنی ٹیکٹس ہے, اور ڈائیورشن یہ ہے کہ لوگوں کا دھیان ذرا کسی طرف موڑا جائے, کیونکہ جب گورنمنٹیں نااہل ہو جاتی ہیں, انکمپٹنٹ ہوتی ہیں, وہ ایشوز کو سالو نہیں کر پاتی, تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ڈائیورشن دیکھتی ہیں. یہ مجھے ایک ڈائیورشن لگتی ہے کہ ایشوز تو آج ہیں اس ملک کے, غربت, افلاس, جہالت, کراچی جو شہر ہے روشنیوں کا اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے ایسی, تو یہ ایک ڈائیورشن ہے. شاید ان کو کوئی تھوڑا سا کوئی ایلبو روم کو 2-2.5 مہینے کا مل جائے کہ لوگ بچائے مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے, یا جابز مانگنے کے لیے, یا بجلی مانگنے کے لیے شاید پیچھے ہٹ جائیں, ادھر دھیان چلا جائے. اگر تو اس کا رزلٹ نکل آتا ہے تو اٹ ول بی اے ویری پازیٹو ڈیولپمنٹ, ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ. لیکن نظر نہیں آتا. اسی دیکھیں, کل ہی آپ دیکھیں کہ قصہ خانی بازار میں 2 بلاسٹ ہو گئے سنیما ہاؤس میں, 6 لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, کوئی 31-32 لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے اس سے یہ پریلیوڈ جو ہے, جو بگننگ ہے اس ڈائلاگ کی, اور ساتھ ہی اس کا اس عمل کا ہو جانا, یہ کوئی اپنا پازیٹو سائن نظر نہیں آتے. اور پھر دیکھیں کہ طالبان نے بھی جب عمران خان کو کر دیا, مفتی کفایت کو کر دیا, پروفیسر ابراہیم کو کر دیا, ان کے نام بھی, تو دیٹ آلسو شوز not much of their interest in the dialogue, کیونکہ یہ they are not the stakeholders. اچھا, لیکن انہوں نے ساتھ میں 9 رکنی سیاسی شورا کا بھی اعلان کر دیا ہے. وہ مانیٹرنگ ان رکھی ہے. مانیٹرنگ جو ہے نا, وہ دیکھتے رہیں گے, جہاں ان کو نظر آئے گا کہ یہ
رخ جو ہے ڈائلاگس کا ان کے حق میں ٹلٹ نہیں کر رہا تو اینی ٹائم دے کین وڈرا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ وہ ودرا بھی کر سکتے ہیں. چلیں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, میں آپ کا موقف لوں گا کیونکہ احمد رضا قصوری صاحب تو یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بیرسٹر صاحب. علی محمد خان صاحب, نقطہ یہ ہے, ایک تو عمران خان صاحب نے آج کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. شاید اس وجہ سے ہوا ہے کہ شاید آپ کی ریکمینڈی پہلے سے ہیں رستم شاہ محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بالکل جی, یو آر ویری مچ رائٹ. قصوری صاحب نے باتیں کی ہیں اور میز کی اس طرف جو ہے تو یوتھ ہے اور اس طرف تجربہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اپنی بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز کو ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ باوجود اس کے کہ قصوری صاحب کے بہت سے سٹینڈ سے مجھے سیاسی طور پہ اختلاف ہے, لیکن ایک چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جب سب لوگ اپنے مقصد کے لیے پاکستان کو دو لخت کرنے پہ جڑے ہوئے تھے, ہی واز دا اونلی گائے ہو وینٹ ٹو ایسٹ پاکستان, جس نے متحدہ پاکستان کی بات کی. اس وقت جب لوگوں نے کہا کہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی تو اس وقت یہ بندہ ادھر گیا, تو اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. اور اس بات کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری قوم کو یہ پتا ہو جائے کہ بھئی وہ ممبر آف پارلیمنٹ کہ جو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ان کو اپنی تاریخ کا پتا ہے کہ تاریخ کے لیے پاکستان میں قربانی کس نے دی اور کس نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا. باقی جی آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, عمران خان ایک ایسی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں جو پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی ہے. ممبرشپ کے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف دنیا کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بعد دوسری بڑی پارٹی ہے. ہمارے 90 لاکھ ممبرز ہیں. تو ہمارا اپنا ایک ویو ہے اور یہ کوئی شخصی پارٹی نہیں ہے. اس میں بیٹھتے ہیں, کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ خان صاحب کو جو ہمارا جو ایک سٹینڈ ہے وہ ہمارا ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ان کو طالبان حضرات کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے. ان کو چونکہ ہمارا ایک نمائندہ رستم شاہ صاحب کی صورت میں آلریڈی موجود ہے. ہاں یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور صوبائی جو ہماری حکومت ہے, میاں نواز شریف صاحب جب چاہیں گے جب کہیں گے جس طرح کی وہ خدمات چاہتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, خان صاحب بھی اویلیبل ہیں اور میں خود بھی اویلیبل ہوں. میں اس پروگرام میں کیٹیگوریکلی اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں, جدھر میاں صاحب مجھے بھجوانا چاہیں پاکستان کے لیے میں جانے کے لیے بحثت پختون بخیز پاکستانی میں حاضر ہوں. ایک بات جو خان صاحب نے 4-5 باتیں کی اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا, جو ڈائلاگ بھی ہوگا, وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے فریم ورک کے اندر ہی ہوگا. کانسٹیٹیوشن کے باہر کوئی بھی بات پاکستان تحریک انصاف کو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے محسن صاحب, قصوری صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ پہلے تو وہ امید کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ نکلے گا اور اچھا ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وقتی ایک کمیٹی بنا دی ہے حکومت نے, اس کا ہونا کچھ نہیں. دیکھیے, اس میں جہاں تک اس کمیٹی کا سوال ہے, کمیٹی کو مینڈیٹ بھی حاصل ہے جو گورنمنٹ نے بنائی ہے اور وہ کمیٹی مکمل طور پہ با اختیار بھی ہے. جہاں تک جو کمیٹی جس کے ساتھ اب طالبان کے بحاف پہ جو کمیٹی سامنے آئی ہے, یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے جو جن لوگوں کو چوز کیا ہے وہ لوگ گو کہ طالبان آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان کی نمائندگی کرنے پہ مولانا سمیع الحق صاحب ہو گئے, عبدالعزیز صاحب ہو گئے, یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کا بھی انہوں نے نام ریکمینڈ کیا جس طرح سے, تو اس میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی انہی لوگوں کو انوالو کیا جو کہ لوگ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. باقی یہ کمیٹیز جو ہیں اب اختیار کی جہاں تک بات ہے, اس میں جس طریقے سے طالبان کے گروپس جتنے ان کی تعداد زیادہ ہے, غالباً 70 سے بھی زیادہ یہ گروپس ہیں, اور کچھ گروپس جو ہیں ان کا مینڈیٹ تو ان لوگوں کے پاس ہے, کمیٹیز کے پاس ہے. کچھ گروپس کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن وہاں پہ بھی میں ایک ڈاکیومنٹری ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں کہ جو گروپس یہ آپس میں اسکیٹرڈ گروپس ہیں اور ان کا آپس میں اتنا لائزون ہے کہ اگر ایک گروپ بھی بات کرتا ہے یا کمٹمنٹ کرتا ہے تو جو باقی پیریفری میں گروپس آپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس بائنڈنگ کے نیچے اس کو فالو کریں گے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے مثبت چیز کی جانب, اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں جو موڈس اپرینڈی ہے, ویسے میں خان صاحب کا اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ خان صاحب کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے جس طریقے سے سارے عمل کو پریچ کیا, ڈائلاگ کو پریچ کیا, اور ان کے اوپر ایک اعتماد طالبان نے شو کیا کہ اور کسی لیڈرشپ پہ تو انہوں نے وہ شو نہیں کیا, تو خان صاحب کو اس پہ ریڈ کرنی چاہیے تھی یہ ساری موومنٹ. لیکن ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ اور یہ بہتر سمجھتے ہیں, پارٹی نے خود ایک موقف ان کی نے اختیار کیا, تو اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور نامنی آ گیا تو ایون دیٹ از فائن. ہمارا تو فوکس ہونا چاہیے کہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے نیگوسیشنز کامیاب ہوں.
اور اگر نیگوسیشنز کامیاب ہوتے ہیں اس میں ہم سب کی کامیابی ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے. اعجاز صاحب, یہ جو کمیٹی ہے طالبان کی جانب سے نامزد کمیٹی ہے, اس پر ہمیں اعتراض کرنا چاہیے؟ جو جس طرح سے اعتراض سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں کہ جی یہ طالبان خان ہے, یہ طالبان ہے, یہ ہے, وہ ہے. نہیں, اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا, اور اگینسٹ آل آڈز, جبکہ بہت پریشر تھا اور ہر کوئی یہ ڈائلاگ نہیں چاہ رہا تھا, اور اس وقت بھی جب معاملات ٹھیک تھے, اور اس وقت بھی جب حالات مشکل تھے اور بہت سے حملے ہو گئے, بنو پہ حملہ ہو گیا, آرے بازار والا حملہ ہو گیا, اور نیگوسیشن جو تھیں وہ خراب ہو گئی, ڈرون ہو گیا. ایک انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جب نمائندہ اس کمیٹی کے اندر ہے تو بحیثیت خود وہاں بیٹھنے کے, اگر ان سے کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوگی تو جو ہمارے سابق سفیر ہیں وہ ان سے لیتے رہیں گے. اور باقی بھی جو لوگ بیچ میں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات کہ ماروائے آئین کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, ماروائے پاکستان کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کمیٹی کو تسلیم کرنے کا مطلب یا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمیٹی کبھی بھی پاکستان کے آئین یا پاکستان کے مفاد سے باہر نہیں جائے گی, کیونکہ میں میرے ذاتی جاننے والے ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے. ہاں بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے. اور جو یہ کہا جاتا تھا اور جس بات سے ہمیشہ ڈائلاگ کو خراب کیا جاتا تھا وہ یہی تھا جی کہ یہ آئین کو نہیں مانیں گے اور یہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانیں گے. اب انہوں نے ایک جو کمیٹی بنائی اس میں سے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو یہ کہے جی کہ ہم اگر وہ یہ ڈیمانڈ دیں گے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے ان کو سمجھانے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکے گی. احمد رضا قصوری صاحب, بڑا اہم نقطہ اٹھایا اعجاز الحق صاحب نے. پاکستان کا آئین اور قانون کیا ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی اعجاز نے کہا کہ آپ کی جو ڈائلاگ ہے اٹ شوڈ بی ود ان دی پیرامیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن. اگر کوئی ڈیمانڈ یہ ہے جو کہ پاکستان کے آئین سے اوور سٹیپ کر جاتا ہے تو من حیث ایک قوم اور ایک ایسی قوم جس کا کہ ایک آئین بھی ہے, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اینی باڈی ٹو اینٹر انٹو اے ڈائلاگ جو کہ آئین کے پیرامیٹر سے باہر ہے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اس میں اگر اڈاپٹ کیا جائے سول کوڈ کا میتھڈ کہ دونوں پارٹیز اپنا اپنا ڈیمانڈز جو ہے ان رائٹنگ سیریٹم پوائنٹ وائز 1 2 3 4 ان کا بھی آ جائے 1 2 3 4, ان کو پھر جکسٹا پوزیشن میں رکھ لیا جائے اور ان سے پھر تنقیحات نکالی جائیں, ایشوز اوالو کیے جائیں, اور ایشوز اوالو کرنے کے بعد پھر کلنچ کر لیا جائے ڈبیٹ کو کہ یہ ہے ڈبیٹ اسی تھی. اگر اس کو ڈبیٹ کو ایشو کو کلنچ نہ کیا گیا اور اس کو اوپن کر دیا گیا تو یہ اتنی پھیل جائے گی کہ اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور اس سے بجائے آپ سینس آف ڈائریکشن جو ہے آپ کی متعین کر سکیں گے, آپ اپنی سینس آف ڈائریکشن کو سے نکل جائیں گے, اس کے پیرامیٹر سے باہر نکل جائیں گے. تو پرسنلی آئی فیل کہ یہ جو نیگوشیٹرز ہیں دے ہیو ٹو ہیو اے کلیئر ویژن آف دیئر پوائنٹ آف ویو, اور وہ پوائنٹ آف ویو ان رائٹنگ دے دیں تاکہ قوم بھی پارٹیسپیٹ کرے اس ڈبیٹ میں کہ یہ ہیں حکومت پاکستان کے ڈیمانڈ, یہ ہیں طالبان کے ڈیمانڈ, اور یہ ڈیمانڈ آمنے سامنے رکھنے کے بعد یہ ہیں وہ ایشوز, اور یہ ہیں ایشوز, ان پر ڈبیٹ ہونی ہے. اس سے ایک تو ڈبیٹ نیرو ڈاؤن ہو جائے گی اور اس میں possibility of arriving at a conclusion will be much better and stronger than اسی haphazardly بات کرنے کے. ٹھیک ہے, احمد رضا قصوری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کمیٹیوں کو سامنے سامنے بیٹھنا چاہیے اور گفتگو کو کمپوز گفتگو کرنی چاہیے, کمپریہنسو ایک جامع گفتگو کرنی چاہیے جس سے مذاکرات کے نتائج برآمد کرنے میں آسانی ہوگی. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جو طالبان کی جانب سے نامزد کمیٹی ہے اس کے رکن جناب مولانا عبدالعزیز نے. مولانا صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب آپ یہ فرمائیے, حکومتی کمیٹی کے بارے میں تو وزیر اعظم نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ بااختیار ہوگی. آپ کی جو کمیٹی ہے اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بااختیار ہوگی اور آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بالکل ابھی ابتدائی بات ہے کیونکہ ہمیں ان کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ 2 ساتھی تو ہمارے علیحدہ ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب بھی اور جمعیت نے بھی اپنے ساتھی کو الگ کر لیا ہے. تو بہرحال ہماری کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں. ابھی تو ہم نے جو حکومتی کمیٹی ہے کل ان سے ملاقات ہے، اور پھر ہم طالبان کے جو کمیٹی ہے ان سے ملاقات کی کوشش کریں گے حکومت کی اجازت کے ساتھ اور حکومت کی جو ہے نا ان کی رہنمائی میں، اور ان کا موقف سنیں گے، ان کا موقف سنیں گے، پھر بات آگے چلے گی. ابھی تو بالکل ابتدائی بات ہے. لیکن مولانا صاحب جو کمیٹی بنی ہے اور جو نام سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے یعنی حکومت نے اس پر بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت سمت میں پہلا قدم لیا گیا ہے؟ اور آپ کے خیال میں مولانا صاحب نے مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام سامنے آیا تھا، کیوں الگ کر لیا اپنے آپ کو؟ دیکھیے یہ تو ان کا معاملہ ہے، ان کی جماعت کا معاملہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال ہمیں دکھ ہے اس بات پر کہ ایک اس وقت بڑا جو ہے ملک پریشانی میں ہے، مصائب کا شکار ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے. اگر اس کو بجھانے میں ان کا کردار ہوتا تو بہت اچھا تھا. لیکن بہرحال ہم اپنی کاوش کو جاری رکھیں گے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی بات آگے بڑھے اور قوم اس کے لیے دعائیں بھی کرے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. علی محمد صاحب، اعجاز الحق صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا آئین اور قانون کا. یہ جو نام دیے گئے ہیں طالبان کی جانب سے، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، پھر اس کے ساتھ ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب جو اب تو ظاہر نہیں رہے، اور جی پروفیسر ابراہیم صاحب، یہ ہم دوسرے پیرائے میں یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ شاہد اللہ شاہد جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری جانب سے کوئی شرائط نہیں رکھی گئی ہیں. سوشل میڈیا میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بالکل فضول باتیں ہیں، سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کو بڑے پیرائے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان گویا آئین پاکستان کو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک میں آپ کو بات کر دوں کہ یہ جو بھی ڈائلاگ پروسیس سٹارٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں، اور پاکستان کے دشمن کوئی کم نہیں ہے، اور ہم لوگوں میں خامی یہ ہے کہ ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق ہم مسلمانوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے. مجھے نہیں پتا کیوں ہماری مٹی اتنی طاقتور مٹی ہے اور یہاں سے اتنے شہید اور مجاہد نکلے، غازی نکلے، لیکن پتہ نہیں ہم کیوں غدار بھی ہم میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اس دفعہ پیس پروسیس کو وہ ڈرون مار کے ڈرون کریں، اندر سے بھی ڈرون کرا سکتے ہیں جو بھی پاکستان کو. اور میں کھلم کھلا کہتا ہوں امریکہ نہیں چاہتا پاکستان میں امن ہو، کیونکہ ادھر امن ہوگا تو یہ علاقہ سٹیبلائز ہوگا. اور جس طرح ٹلٹ جا رہا ہے کہ یہ صدی ساؤتھ ایشیا کی صدی ہے، یہ چیز امریکہ تو خود جو ہے غلام ہے، یہودیوں کا بھی غلام ہے اور چین کا بھی غلام ہے، تو غلاموں کا غلام ہے. تو وہ تو اپنے مقصد کے لیے یہاں پہ امن نہیں چاہتا. یہ جو آپ نے بات کی، جو اعجاز الحق صاحب نے بات کی، بہت بنیادی بات ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے جب بھی بات کی اسلام کی اور پاکستان کی بات کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا پروفیسر ابراہیم صاحب کانسٹیٹیوشن سے باہر جائیں گے. سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برخوردار ہیں، خود یہ پارلیمنٹرین رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ساتھ میں آپ نے جو مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں کہ میری اب جمعیت علماء اسلام پہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، دیکھیں جو بڑا ایک کنفیوژن پھیلا دی گئی ہے کہ پتہ نہیں، دیکھیں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے، بیسط وکیل میں بیٹھا ہوں اور ہمارے سینئر بیٹھے ہیں، مجھ سے 1000 گنا بہتر اس پہ رائے دے سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے. اب اس میں کچھ چیزیں اگر اسلامی نہیں ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے، اگر اس میں پاکستان میں ربا کا سسٹم ہے، انٹرسٹ بیس سسٹم، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں یہاں پہ میز پہ ایک بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کیوں نہ رکھوں، اور یہ بات جو ہے سب لوگوں کو کیوں نہ پھیل جائے کہ قائد اعظم کیا چاہتے. انہوں نے تو جو کلیئرلی بتا دیا تھا، میرے خیال میں دیٹ واز آن 25 جنوری 1948 کو سندھ بار ایسوسی ایشن کو تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا، اور جو یہ ایک کانسپریسی کے تحت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات جناب پیپر سے ہٹا دی گئی جب انہوں نے فرمایا تھا کہ دوز اسلامک لاز، دوز اسلامک پرنسپلز which were valid 1300 years ago, they are as valid as today as they were before. تو قائد اعظم نے آپ کو کہہ دیا کہ اسلام کے وہ اصول جو 1300 اس وقت 1300 سال کی بات ہوتی تھی، 1300 سال پہلے جو اسلام کے وہ اصول اس وقت ویلڈ تھے آج بھی ویلڈ ہیں، جس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان میں کس قسم کا قانون ہونا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آئیں بیٹھیں میز پہ بات کریں، اگر چیز کوئی اسلامی نہیں ہے تو آئیں اس کو اسلامی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی وکیل ہیں، قصوری صاحب بھی وکیل ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بھی بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہنواز صاحب بھی تو وکیل ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کیسے دیکھیں گے، اور یہ مولانا صاحب کیوں آپ سے ناراض نظر آ رہے ہیں؟ اس میں جی جو لیگل بات ہے اس میں تو یہ چیز کافی کلیئر ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بیچ میں اسلامک جنکشنز جو ہیں وہ بالکل انکارپوریٹڈ ہیں،
اور جب یہ پارٹیشن ہوئی اس میں کافی جو لاز ایسے تھے جو کچھ کو آپٹ کر لیے گئے کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے. ہمارا جو سول لا تھا, ہمارا کرمنل کوڈ جو تھا, اس کے بیچ میں کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر امینڈمنٹس جن میں لائی جا سکیں, اگر انٹرسٹ کے اوپر جس طرح ابھی علی محمد صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے, کئی ایسے ایریاز ہیں ان کو بیٹھ کے آپس میں ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بڑا اسٹرانگ ان کا نیگوسیشن پوائنٹ ہوگا اور اسکل ہوگا کہ جی اگر بات کی جا رہی ہے طالبان کے بہاف کے اوپر بھی, وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جا رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کی طرف سے بھی اگر یہی اسکول آف تھاٹ ہے اور یہی بات ان کی کمیٹی کو کنوے ہوئی اور یہ کمیٹی ہی یہ بات آگے کر رہی ہے ان کے بہاف پہ, تو یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بالکل الائے ہیں جی اور ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا جو ویو ہے وہ کیونکہ وہ وہاں کی لوکل پالیٹکس میں انوالو ہیں, وہاں پہ پی ٹی آئی کی, جے یو آئی ایف کی, جماعت اسلامی کی الیکٹورل پالیٹکس میں گراس روٹ لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کافی وہاں پہ کانفلکٹ بھی رہتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ان کے اپنے ایشوز ہیں, ان کا اپنا موقف ہے کہ اگر وہ جرگے کو ذرا آگے پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جو وہاں کا ایک پولیٹیکل کنونشن ہے آپ اس کو آگے لے کے چلیں, جرگا جو ہے وہ کرے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اس طریقے سے آپ انگیج کریں گے اسٹیٹ تو اس میں کچھ ایشوز ہوں گے. لیکن اب دیکھیں ہمیں اب کافی پولیٹیکل جماعتیں جب ان سب نے ہم پہ اعتماد بھی کیا, مینڈیٹ بھی دیا, مولانا صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جو ایشوز ہوں گے وہ بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ریزالو کریں گے. لیکن جہاں پہ اس وقت اگر ایک کنسنسس فارم ہو گیا ہے تمام بڑی جماعتوں کا, ہم اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے ہم فار دا سیک آف پاکستان کے لیے اگر ہمیں ایسے لوگوں سے نیگوشیٹ کرنا پڑے, ان کو برابری کی سطح پہ بھی بٹھا کے جس سے ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے, فار دا ٹائم بینگ یہ ہسٹری ہے کہ ہمارے اس ریجن میں انڈیا میں اس بر اعظم میں یہاں پہ ماضی میں بھی جو اسٹیٹس ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی رہی ہیں, اور جب وہ پرابلمز ریزالو ہوئی ہیں تو ان کو آ کے انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز اس طریقے سے بیچ میں سے سوائپ آف ہوئے ہیں کہ وہ پورا کا پورا معاملہ بالکل نارمل رہا ہے اور کوئی پریسیڈنٹ بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی حرف آیا ہے. تو مولانا صاحب کو اس پہ انشاءاللہ ہم اعتماد میں لیں گے. باقی جہاں تک وہ اس میں عمل میں انوالو ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اس میں کافی حد تک ہم ساتھ لے کے چلیں گے. جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا میں ذرا مولانا عزیز صاحب سے بھی یہ پوچھ لوں. مولانا عزیز صاحب یہی نقطہ کہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور اہم سوال یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر یہ مذاکرات کیے جائیں. یہ جو آپ کی کمیٹی ہے ظاہر ہے پاکستان کے آئین اور قانون پر اعتماد اور یقین رکھتی ہے, یہ کتنی اہم ہوگی ان مذاکرات کے لیے, اس مذاکرات کے ماحول کے لیے, اور آپ کی رائے میں کیا ایسی باتیں ہوں گی کہ جس پہ یہ دونوں کمیٹیاں مل بیٹھیں گی اور ایک اتفاق رائے قائم ہو جائے گا اور امن و امان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ میرے پاس مختصر ہے چونکہ کچھ اور ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں, میں چند باتیں گزارشات کر دوں پھر آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جب یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ قرآن و سنت بالا 10 قانون ہوگا, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ لکھ تو دیا گیا ہے لیکن 65 سال گزر گئے ہیں, کچھ مفاد پرست ٹولوں نے آج تک اس کو ہونے نہیں دیا. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کہتے جی کس کا اسلام نافذ کیا جائے اور کس کی بات کو نافذ کی جائے, یہاں تو بہت سارے فرقے ہیں. بھائی بات یہ ہے, دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم مسلمان قوم ہے. یہاں اگر شیعہ ہیں, یہاں سنی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں اور دیوبندی ہیں, سارے کے سارے قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں, حدیث پر بھی ایمان لاتے ہیں. جب قرآن و حدیث پر ایمان لاتے تو پھر تو اشکال ہی نہیں رہا. بھئی کس کا اسلام؟ بھئی طالبان کو چھوڑ دیجیے گا, طالبان کیا کہتے ہیں. بات یہ ہے قرآن و سنت کو نافذ کر دیجیے. پاکستان میں کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں یہاں اسلامی نظام پہلے سے نافذ ہے. عجیب بات ہے, پہلے سے اسلامی نظام نافذ ہے. یہاں چوری کی حدود نافذ نہیں ہے کہ چور کے ہاتھ آج تک 65 سال میں کٹے اور اسی لیے چوری بڑھ چکی. یہاں ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جاتے کہ آج تک ڈاکے نہیں ڈلے, تباہی مچائی ہوئے ڈاکو نے. اور یہ حدود اللہ کا حد ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. میں آیت پڑھتا لیکن ٹائم مختصر ہے. یہاں زنا عام ہو چکی ہے, بچیوں کے ساتھ عصمت دریاں ہو رہی ہیں. سارے ٹاک شووں میں کہتے ہیں یوں ہونا چاہیے اور اس کو کوڑے کیوں نہیں لگاتے؟ جو کسی کی عصمت دری کرتا ہے, اجتماعی عصمت دری کرتے, 100 کوڑے پوری قوم کے سامنے کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ کی حد یہ 65 سال سے کیوں ثابت کی ہوئی ہے؟ یہاں دوسروں پر تہمت لگ رہی ہے, شریعت کہتی ہے اس کو کوڑے لگاؤ, تو یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کرپشن عام ہے, یہاں فحاشی عریانی عام ہے, یہاں اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, جو لوگ بات آتی ہے پھر اچانک کہتے ہیں جی آئین 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 میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر اس آئین کے اندر آپ نے اپنی مرضی کی چیزیں شامل کی ہیں تو وہ آئین اسلامی آئین نہیں ہے.
اسلامی آئین وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. قرآن و سنت سے بالادست کوئی آئین نہیں ہے, اور یہ آئین میں لکھا گیا ہے. اگر قرآن و سنت سے اس آئین کو جو ہے قرآن و سنت کو آئین سے نکال دیا جائے تو آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اصل سب سے بڑا آئین قرآن ہے اور اس کے نبی کی, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہی عظیم چیزیں اس میں لگائی گئی تھی, لیکن آج تک افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوا. اسی لیے پاکستان میں چوری عام, ڈکیتی عام, فحاشی عام, عریانی عام, قتل عام. ہم کہتے ہیں اسی کو نافذ کر دو. اور طالبان کا بھی مطالبہ, چلو اگر ان سے کسی کو طریقہ کار سے اختلاف ہے صحیح, لیکن اگر یہ آگ بند ہوتی ہے اسلامی نظام کے نافذ کرنے سے, قرآن و سنت کے نفاذ کرنے سے, خدا کے لیے میں عرض کروں گا ماضی کو بھول جائیے. ہم ماضی کو بھول گئے. پرویز مشرف نے ہمارے ساتھ کیا کیا, میرے بیٹے کو شہید کیا, بھائی, والد, والدہ سارے لال مسجد میں شہید ہوئے. لیکن میں ماضی کو بھول کر کہتا ہوں آئیے قرآن و سنت کو نافذ کرتے ہیں. پھر میں جرم کرے, عبدالعزیز جرم کرے, عبدالعزیز کو بھی لٹکا دیا جائے. عبدالعزیز چوری کرے, اس کے ہاتھ بھی کاٹ دی جائیں. کوئی بھی بالادست یہ نہیں ہو کہ وزیر اعظم مستثنا ہے اور وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے. کسی کو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو استثناء حاصل نہیں ہے, آپ نے فرمایا اگر وہ چوری کرے گی ہاتھ کاٹ دی جائیں گے, تو کیوں دوسروں کو بڑوں کو استثناء ہے؟ آج تک بتائیے چیف جسٹس صاحب نے 5 سال میں کسی کو سزا دے سکے؟ یہ آئین ہے. یہ آئین دیکھ لیجئے کہ کسی بڑے کو یہاں سزا نہیں ملتی. چھوٹے سارے جیلوں میں پڑے ہیں, بڑے جو ہے بڑے بڑے وکیل کر کے اور اربوں روپے کروڑوں روپے جو ہے ڈکار جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے آئیے قرآن و سنت کو نافذ کیجیے. ٹھیک ہے مولانا عزیز صاحب, اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن. ایک بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اعجاز الحق صاحب, اب نقطہ یہ ہے کہ کیا وہ نقطے ہوں گے, کیا وہ باتیں ہوں گی کہ جس پر ایک اتفاق رائے قائم ہوگا اور دشمن بھی یاد رہے کہ لگا ہوا ہے ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے. جو پشاور میں جو کچھ ہوا ہے, جو دھماکے ہوئے ہیں, کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن لوگ تو مار دیے ہیں. سب سے پہلے میں نے یہی بات کرنی تھی, اور پہلے دن سے میں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے یہ ایکٹیویٹیز بڑھیں گی اور وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ امن قائم ہو پاکستان کے اندر, خصوصی طور پہ 2014 کے اندر, یہ پریشر اب بلوچستان پہ بڑھے گا اور کراچی کی طرف بھی یہ پریشر بڑھے گا. کچھ عرصے تک کے پی کے میں سمجھتا ہوں کہ امن رہے گا, کیونکہ جو انہوں نے کل ڈیناؤنس کیا, جو 2 حملہ ہوا, یہ بھی ایک شرارت کے طور پہ کیا گیا تھا, اور ایسے بہت سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیمانڈ جس طرح ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے پاکستان کے اندر امن ہو. آرٹیکل 2A آئین کا حصہ ہے. یہ کہا گیا ہے کہ مار ہوا مطلب کہ قرآن اور سنت کے سے بالا تر کوئی قانون نہیں بن سکتا اور اسی کے دائرے کے اندر ہو. تو یہ چیزوں پہ ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں یا اسمبلی کے اندر بھی بحث کریں, اور اگر مناسب چیزیں ہوں جس سے کہ ہم آئین کی قبلہ جو ہے زیادہ اسلام کی طرف کر سکیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی پڑیں گی, اور اس میں خصوصی طور پر ابھی تو ایک کل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے امیڈیٹ سیز فائر کا اعلان ہونا چاہیے, اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ڈیمانڈز آتی ہیں. میرا خیال میں ڈیمانڈز کچھ سخت بھی ہوں گی اور کچھ نرم بھی ہوں گی, اور کیا اس سے ہم دیر پا امن قائم کر سکیں گے, اور کیا وہ قوتیں جو اس کے پیچھے ہیں جہاں سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, ان کو آپ کس طرح روکیں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ اور افغانستان اور بھارت کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے. مذاکرات اس سینس میں کہ ہمارے انٹرنل افیئرز کے اندر وہ جو مداخلت کر رہے ہیں اس کو روکا جائے, اور خصوصی طور پہ یہ ڈرونز کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو امیڈیٹلی یہ لینا چاہیے ایشو امریکہ کے ساتھ, اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ جناب اتنے عرصے کے بعد جب یہ وہاں امن کے لیے بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو ایز اے جسچر آف گڈ ول ان کو بھی چاہیے کہ جی ہم اس عمل کو روکیں گے. اندرونی طور پہ بھی ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا, لیکن جو اعجاز صاحب فرما رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی کی سطح پہ بیرونی طور پہ بھی ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا اور بڑا متحرک ہونا پڑے گا ان کی حکومت کو. دیکھیں جی, ان کی بڑی ٹائٹ روپ واکنگ ہے, اینڈ وی ہیو آل دی سمپتھیز فار دیم, کیونکہ دے ہیو بین آسکڈ ٹو لیڈ دس کنٹری ایٹ اے ویری کریٹیکل جنکچر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہے ایک اسلامک اسٹیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اسلامک پرووینس کا تھوڑا ذکر کر دوں
پہلے تو ہمارا جو اپنا قرارداد مقاصد ہے جس پر تمام علماء دین نے اسی 1949 میں یہ 5 یا 6 مارچ کو پاس ہوا یہ ریزولوشن، اس میں ٹوٹل ایگریمنٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ ساورینٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے اور وہ ایکسرسائز ہوگی تھرو دی چوزن ریپرزینٹیوز تھرو پارلیمنٹ، وہ اس ساورینٹی کو لے کے آگے چلیں گے۔ آرٹیکل 2 جو ہے وہ کہتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اٹس ناٹ اے پیپلز ریپبلک آف پاکستان، اٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ قرارداد مقاصد جو پہلے دباچہ ہوتی تھی اب وہ آئین کا مستقل حصہ بن گیا ہے، اس سے سبسٹینٹو پارٹ اسے کرتے ہیں کہ اگر جس کی وائلیشن ہو تو عدالتوں میں جا کے دروازہ کھٹکتا ہے جس کو کہتے ہیں جسٹیشیبل، اس سے جسٹیشیبل ناؤ یو کین ناک دی ڈور آف دی کورٹ۔ پھر آ جاتا ہے آرٹیکل 2003 فیڈرل شریعت کورٹ، حدود کے تمام کیسز جو ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کی اپیل جاتی ہے، جو تعزیر ہے وہ نارمل ہائی کورٹ میں جاتی ہے۔ تعزیر اور حدود کا جو اس کا جو اپنا جو ایویڈنس ایکٹ ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہے، اس میں تزکیہ شہود آ جاتا ہے کہ وہ شخص گواہی دے گا جب ہاتھ کاٹنا ہے، وہ شخص گواہی جس نے کبھی میجر گناہ نہ کیا ہو اور عدالت سرٹیفکیٹ دے کے یہ وہ بندہ ہے جو کہ تزکیہ شہود کی ادات ہے۔ یہ آ گیا فیڈرل۔ پھر ہمارے ہیں آرٹیکل 227 جو یہ کہتا ہے کہ کوئی پاکستان کا قانون جو بننے والا ہے یا جو بن چکا ہے اگر وہ قرآن اور سنت سے تضاد کرتا ہے، اس کے کانفلکٹ کرتا ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ آف کنٹرڈکشن اینڈ کانفلکٹ اٹ شیل بی ڈکلیئر نل اینڈ وائڈ۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، میں اگری کرتا ہوں مولانا عزیز سے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن نہیں، کیونکہ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں وہ ہم لپ سروس تو روز کرتے ہیں، وہ اس ملک کے 90% لوگوں کو شاید قبول نہیں ہے کیونکہ دے آر سو ریولیوشنری کہ اس کے اندر اس کی حدود اور قیود کے اندر آنے کے لیے آپ کو من مارنا پڑے گا، اپنے نفس پر پیر رکھنا پڑے گا، اور قرآن یہی کہتا ہے، اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنا پہلا پیر اپنے نفس پر رکھ دیا اس کا دوسرا پیر جنت میں ہے۔ چلیں یہ تو بڑی بات ہو گئی جناب پرویز مشرف صاحب کی جماعت کے احمد رضا قصوری صاحب نے مولانا عبدالعزیز صاحب سے اتفاق کیا ہے، اہم نقطہ تھا تو اتفاق کیا۔ علی محمد خان صاحب مستقبل پر امید ہیں آپ مذاکرات سے؟ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، مستقبل سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نیا دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میں نیا دن آیا ہوں اور آپ کے لیے میں ایک پیغام لایا ہوں۔ اور جس طرح قصوری صاحب نے ایک بات کی، تھوڑا میں بڑے ادب سے ڈس ایگری کروں گا، 90% عوام اس کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ 10 یا 5% اشرافیہ جو پاکستان کو پچھلے 70 سال سے ارغمال بنائے ہوئے ہیں، جن کی فلور ملے ہیں، جن کی شوگر ملے ہیں، جو ڈرگ بیرنز ہیں، جن کے بھائی بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جن کی خواتین بھی اسمبلی میں بیٹھی ہیں، جو ایک بالکل مافیا بنا ہوا ہے، وہ لوگ ان ریولوشنری اقدامات کو الاؤ نہیں کریں گے۔ لیکن میں اس موقع پہ صرف اتنا یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک سیکولر آدمی کا ٹھپا لگایا، وہ بندہ 12/2/1948 کو شاہی دربار سبی میں فرماتے ہیں کہ اٹ از مائی فرم بلیف that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. اور پھر آگے کہتے ہیں let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ the decisions in the affairs of our state will be decided upon consultations and discussions. بات ختم ہو گئی۔ جو آئے آپ میز پہ آئیں، کیا سب مسلمان ہیں بھائی، آئیں جو مسئلہ ہے، جو آئین اسلامی نہیں ہے آئیں اس کو اسلامی بنائیں، اور جس پہ عمل نہیں ہوا آئیں اس پہ عمل کریں۔ اور فور اسٹارٹ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ربا پہ آیا ہے اس کو عمل میں لائیں۔ آپ تیار ہیں، حکومت تیار ہے ان تمام معاملات کو ٹیک اپ کرنے کے لیے جیسے کہ فیصلہ کیا تھا؟ واپس بھیج دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، اس میں ریمانڈ کر دیا اور 10 سال سے بڑا خانے میں۔ ہمارا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، اگر یہ آپس میں بیٹھ کے اس بات پہ کنسنسس فارم ہوتا ہے، اور جہاں پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے، جس طرح قرارداد مقاصد کی بات ہوئی ہے، جس طرح سے آرٹیکل 2A کی بات ہوئی ہے، جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ کی بات ہوئی ہے، یہ اگر سارے ٹولز ہیں، بات مولانا صاحب کی بھی ٹھیک ہے کہ امپلیمنٹیشن میں کئی جگہ پہ کمی ہے۔ میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جب ہم نے یہ پارٹیشن کے بعد ہم نے کئی ایسے قوانین کو آپٹ کر لیے جو کہ برٹش ایرا کے قوانین تھے، اور آگے ہم نے ان قوانین کو اس میں امینڈمنٹس نہیں کی۔ امینڈمنٹس اگر ہوئی بھی ہیں تو جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہ بیٹھ کے جس طرح سے اجاز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر ان باتوں پہ
کنسنسس فارم ہو جائے تو اس میں کوئی ایشو بالکل کوئی ایشو نہیں ہے جی. آپ مسلمان ہیں. بہت بہت شکریہ محسن شاہ نواز صاحب آپ کا, علی محمد خان صاحب آپ کا, اعجاز الحق صاحب آپ کا, احمد رضا قصوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان کے عوام امن چاہتے ہیں اور اب امن کی امید پیدا ہو گئی ہے. ہماری دعا یہی ہے کہ مذاکرات آگے چلیں, کامیاب ہوں اور پاکستان میں امن قائم ہو. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.